अस्सलाम वालेकुम जी। यही दफ्तर था, ये हमारा दफ्तर है, इसके साथ में कमरा है जहाँ पे मेरी चेयर रखी हुई है। बराए नाम नहीं, मेरा मतलब मैं कभी कभार आता हूँ, बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं आ जाऊँ तो वो मैं उस चेयर और टेबल पे बैठता हूँ। ये दूसरा कमरा जो ये हमारा स्टूडियो है। ताज़ा ताज़ा हुकूमत आई थी पीटीआई की, और डेरा इस्माइल ख़ान से एक वज़ीर रहे हैं पीटीआई के। नाम अमानत होता है, ठीक है। उनके कज़न जो थे वो हमारे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने बताया कि भाईजान जो है वो मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मैंने कहा यार वो मिनिस्टर बनने जा रहा है, वो जो है बोतल के साथ पकड़ा गया था। तो उन्होंने इस बात को माइंड किया। वो किसी रेफरेंस से आए थे जी। उनका ख्याल था कि मैं बिज़नेस और इकॉनमी का प्रोग्राम करता हूँ गुज़िश्ता कम अज़ कम 13 साल से इस शहर के अंदर, तो मुझे बेहतरीन तरीके पता होंगे। मैं पहले भी एक दफ़ा ये किस्सा आपको सुना चुका हूँ। तो उनका ख्याल था कि वो जो है वो शायद इनको बेहतरीन तरीके पता होंगे। और जब मैं उनकी इल्मी लेवल और अकल जानना चाहिए तो पता चला कि वो मतलब कि स्टेट किस तरह फंक्शन करती है। स्टेट को चलाने वाला जो क्राफ्ट, वो क्या होता है जी, स्टेट क्राफ्ट होता है, वो क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, उसमें से आपने किस तरह पैसे निकालने होते हैं। वो बेचारा बिल्कुल ही मतलब जब वो स्टेट और स्टेट क्राफ्ट को नहीं समझता था तो वो मतलब कि उसमें से अपने लिए बेनिफिट क्या निकाल सकता है, जिसे आप और मैं करप्शन कहते हैं। तो खैर उन्हें बड़ी मुश्किल से ये समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं होता कि एक वजारत होती है, एक वज़ीर का कमरा होता है, साथ में एक सेफ़ रूम बना होता है और सेफ़ रूम के अंदर जो है वो पैसे की थदियाँ लगी होती हैं। बस आपने उस कमरे, ये उसका कंसेप्ट था वैसे, बस आपने कमरे में घुसना है और बोरी भर के ले जानी। ऐसे नहीं होता। मतलब स्टेट का एक फंक्शन है यार, मतलब कि ऐसे ना करें। मेरे पास इस तरह का कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। खैर वो चले गए, लेकिन मुझे जो है वो उसके ऊपर कतन हैरत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 और लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ जो पीटीआई के वज़रा थे, वो भी माशाल्लाह उसी लेवल के ही थे ना। और ख़ुसूसियात बुनियादी क्या है? बदज़ुबान नंबर 1, मुंह फट, ठीक है। मतलब अगर मुंह में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा तो मुर्गी की बक 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 निकाल दें सेनेट में खड़े होकर। इतने घटिया तरीन लोग, ठीक है। और मेरा मतलब है इकबाल का शाहीन जो है वो कुकोड़ हो गया, कुकोड़। ये हमारे जो है ना मरी की साइड के लोग जो है, जब वहाँ पे हम जाते हैं तो वो कुकोड़ कहते हैं, कुकोड़। और कुकोड़ से मुराद मुर्गी होती है यार। कुछ लोगों ने मेरी तस्हीह करना शुरू की हुई है, मरी आले जरा दसो इन्होंने की आखने हो, कुकोड़ आखने हो ना। तो कुकड़ आखने ने, तो खैर वो कुकड़ हो गया जी। तो वो इस तरह के जो लोग हैं, आप अंदाज़ा करें, मेरा मतलब है कि जिनको देख के आपको इनकी ज़हनी हालत के ऊपर रहम भी आए और तरस भी आए। ये कौन लोग हैं? अब मसला ये है कि जब इतने नाबगे और इतने ज़्यादा अक्लमंद और इतने ज़्यादा नंगे तरीके से करप्शन करने वाले या रॉन्ग डूइंग्स करने वाले जब सामने मौजूद हैं, तो फिर ये गोगी को क्यों पकड़ा हुआ है पीएमएलएन की हुकूमत ने? तो मतलब कि ज़ाहिर है गोगी के ज़रिए ये वो ख़ातून जो कि बड़ी पाकीज़ा और पाकबाज जो हैं वो बताई जाती रही हैं गुज़िश्ता 10 साल, ये उनको बेनकाब करना चाह रहे हैं। और बेसिकली उसके ज़रिए इमरान ख़ान की ईमानदारी का सारा ताजमहल जो है उसको तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो ये एक वजह इसकी तो ये हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि ये इमरान ख़ान को इमरान ख़ान के हथियार से ही मारना चाह रहे हैं। देखिए इमरान ख़ान का हथियार क्या है? इमरान ख़ान का हथियार है मिसकंसेप्शन क्रिएट करना, ठीक है, डेविएशंस क्रिएट करना। यानी आप एक बड़े संजीदा मसले के ऊपर बात कर रहे होंगे तो वो आपके सामने एक ऐसा फिगर फेंक देगा कि डिस्कशन चेंज होकर उस फिगर पे आ जाएगी। मैं इसका भी आपको एक बताता हूँ। आप अगर पंजाब के मेलों ठेलों में गए हों जो दूर दराज लगते हैं, मैं मतलब कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जो उर्स है और जिसके साथ एक छोटा सा मेला भी लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा।
میں بات کر رہا ہوں جی جو دور دراز ہمارے گاؤں دیہات میں، مطلب کہ کہیں وہ پاک پتن سے آگے کوئی 20 کلومیٹر آگے لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ پیور ہمارا جو فولکلور جو ہے، پیور جو ولیج وزڈم کے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ مارکیٹنگ ایسے ہو رہی ہے، ایک بندہ آگے ہے ایک بندہ پیچھے ہے، انہوں نے کندھے کے اوپر نا کھیس لٹکایا ہوا ہے اور اس نے چلتے چلتے کہنا ہے، اور یہ ویسے بائی دا وے یہ لوگ یہ ٹرینوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں، بعض تو اب بسوں کے اندر بھی پھرتے ہیں، لیکن یہ شروع وہاں سے ہوا ہے۔ لا بئی ਭਰਾਓ تے ਭੈਣੋ تے ਮੁੰਡਿਓ تے ਬਾਲੋ تے ਕੁੜੀਓ ਹੈਂ ਖੇਸ ਜੇ ਕੱਲਾ ਲਵੋ ਤੇ 200 ਦਾ ਤੇ ਜੇ جوڑا لو تو 600 دا۔ کیوں بھائی؟ اپنے ساتھ والے کو پوچھتے ہیں۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ ساتھ والا جو ہے نا، اس سے پہلے ہی وہاں پہ کوئی میلے پہ آیا ہوا میلی جو ہے، یا مطلب وہ گنتی غلط کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ کوئی نہ اپنی طرف سے بڑا عقل مند بننے کے لیے، نہیں ہوئے کلّا 100 کا ہوئے گا، کلّا 200 کا ہوگا، تو دو جو ہیں وہ 400 کے ہوں گے۔ اچھا 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 اچھا، the way they get the attention of the people, this is how they behave۔ ٹھیک ہے، ڈیلیبریٹلی وہ فگر کو غلط بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو عمران خان بھی اپنے ہر جلسے کے اندر یہ جو فگر غلط بولتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں 1600 180، کبھی وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ والا ڈرامہ ہے جو ہمارے گاؤں دیہات کے اندر نا وہ بیچنے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر لوگ تھے، اتنی کرپشن کی ہوئی تھی جتنی عمران خان نے کی ہوئی ہے، لیکن دیٹ از اے مارکیٹنگ گمک کہ آپ راہ جاتے بندے کو انوالو کر لیتے ہیں۔ وہ بندہ جس نے یہ بات سنی ہے کہ 200 روپے کا ایک کھیس اور جوڑے کا یعنی 2 کے 600، تو وہ ایک دم چونکے گا یا ان کی طرف مڑ کے دیکھے گا، ان کو کریکٹ نہ بھی کرے، لیکن اس وقت وہاں پہ موجود میجورٹی آف دا پیپل کو آپ نے مینٹلی گریب کر لیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیے عمران خان کے جو عاشقین ہیں، جو فین کلب ہے، اس کو تو آپ یہاں سے مائنس ہی کر دیں، ویسے انسانیت سے بھی مائنس کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مطلب یار وہ فین کلب اتنا خوفناک ہے کہ وہاں کی خواتین جو ہیں وہ مردوں والے اشارے کرتی ہیں۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں یار، وہاں کی خواتین جو ہیں وہ مردانہ وار بیہیو کر رہی ہوتی ہیں اور مردانہ وار گالیاں بک رہی ہوتی ہیں، اور ہاتھوں کے جو اشارے سمجھتے ہیں نا آپ، وہ کر رہی ہوتی۔ تو اب وہاں اس کو تو نکال دیں باہر، لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے مذاق اڑانے کے لیے صحیح 1 منٹ کے لیے چونکتے تو ہیں، اس کی طرف دیکھتے تو ہیں، بھلے مذاق اڑانے کے لیے دیکھیں، اینڈ ہی گیٹ اٹینشن، اینڈ دس از واٹ ہی وانٹس۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے یہ جو ڈسٹارٹڈ فیملیز ہوتی ہیں نا، ان کے بچے بڑے خوفناک قسم کے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں۔ بٹ ڈسٹارٹڈ فیملی یہ ہے کہ مطلب کہ میاں بیوی کے اندر نہیں بنی تو وہ ٹھیک ہے، وہ الگ الگ زیادہ تر عمر کا حصہ گزر گیا، تو ایسی صورت کے اندر دیکھیے بچے کی ایک نارمل شخصیت کے لیے باپ کام پہ جائے، شام کو آ کے اس کو سینے سے لگائے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کا گال چومے، اس کو پیار کرے، یہ اس کی شخصیت کی ایک قدرتی فطری ضرورت ہے۔ اور یہ اب نارملٹی ان بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہوئی میں نے دیکھی ہے جن کے والد جو ہوتے ہیں وہ کام کے لیے گلف ایریا کے اندر گئے ہوتے ہیں، وہ بھی ترستے ہیں اپنے بچے کو یہ پیار کرنے میں، کیونکہ فطری ایک رویہ ہے، اور بچے بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اسکول چھوڑنے آیا ہے، اور میری اماں بتاتی ہے کہ میرا ابا جو ہے نا او یو اے ہی ہے، مطلب کہ ابوظہبی ہوتا ہے اور وہاں پہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی وہ والی سیکریفائس کو شاید اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا جو اس محرومی کو کاؤنٹ کرتا ہے جو اس کے اوپر اس وقت گزرتی ہے جب وہ کسی کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شخصیت کا ایک ضرورت ہے اس کے لیے کہ جس طرح وہ ماں کے سینے سے جا کے لگتا ہے، جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے، جب اس کی یادداشتیں
ذہن کے اندر مرتب ہونا شروع ہوتی ہے نا، یہ نارملی ہو جاتا ہے 3.5-4 سال کی عمر کے اندر. اس سے پہلے اس کا جو عمر گزر رہی ہوتی ہے وہ اسے یاد نہیں رہتی جب وہ بڑا ہوتا ہے. 3.5-4 سال سے آن ورڈ کی یادداشتیں اس کے ذہن کے اندر مطلب کہ میری عمر میں بھی زندہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، والد صاحب رات کو شام کو دفتر سے آتے ہیں، اب میں آپ کو اپنی یادداشتیں سنانے لگا ہوں، اور وہ آ کے تو آرام کرتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر جناب مسواک مسکوک کرتے ہیں. مغرب سے تھوڑا سا پہلے نا وہ سائیکل کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر تولیہ لپیٹ کے باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ میرے بیٹے کو چبھے نہ، اور اس کے اوپر پھر بٹھاتے ہیں اٹھا کے، اور پھر وہ سائیکل کی سواری جو ہے، میرا مطلب ہے کہ اکبر بادشاہ کی ہاتھی کی سواری کیا ہوگی جو وہ سائیکل کی سواری ہے، پھر وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، کبھی چمچم ہے، کبھی کلفہ ہے، کبھی کلفے کے اندر فلودہ بھی ڈل گیا، اس طرح کی کوئی ایک چیز کھلا کے. حالانکہ آج میں سوچتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا تھا یار، کچھ بھی نہیں، وہ چیز تو میں وہاں پہ بھی، لیکن جو وہ لے جا کے دلواتے ہیں نا، وہ آپ کی پوری شخصیت کا حصہ بنتا ہے. ہاؤ ٹو بہیو ود ادر پیپل. اور جب کئی سال والد صاحب نہ آئیں اور پتہ ہو کہ وہ اسی شہر میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کی طرف جانے کی بات کرے تو ماں ایک رکھ کے چپیڑ مارے، نہیں وہ دیوال نہیں جانا. ٹھیک ہے، وہ مر گیا ساڑھے واسطے. جب اس طرح ہو تو بندے کی شخصیت کے اندر جو خلا رہ جاتا ہے، آرے شہزاد صاحب نفسیات دان ہیں، وہ بتائیں گے، وہ پھر اٹینشن سیکر ہو جاتا ہے. تو اٹینشن سیکر جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی حماقتیں کرتا ہے، اپنی شخصیت کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے نا، اس میں کوئی وڈیاں مچھیں رکھ لیتا، کوئی بڑی مونچھیں رکھ لیتا ہے، کوئی وہ گنڈا پور کی طرح بڑے لمبے بال رکھ لیتا ہے، کوئی جو ہے نا جان بوجھ کے نا ایسی آواز نکالتا ہے. وہ ایک شخصیت کی دونوں خصوصیات میں نے آپ کو بتا دی. دس از بیسیکلی اٹینشن سیکنگ. تو عمران خان صاحب بھی اسی نفسیاتی مرض کا شکار ہے. وہ چوتھے کے دن نا کوئی ایسی بونگی مار دیتے ہیں. خاص طور پہ ہمارا پنجاب کا جو کلچر ہے اس کے حوالے سے، مطلب ڈیجٹ کے حوالے سے، میں کوئی ڈیجیٹل بونگی کی بات نہیں کر رہا، ڈیجٹ کے حوالے سے ایسی بونگی مار دیتے ہیں کہ سارے ان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بچنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ سب لوگ جو دیکھتے ہیں نا، یہ ہجوم ہے، اور ہجوم کبھی بھی صحیح درست میں سمت میں نہیں چل پاتا، کیونکہ اس کے لیے ڈیویشن لگا دی جاتی ہیں، اس کو ایک خاص سمت کے اندر لے جایا جاتا ہے. کیونکہ وہ یہ بونگی مارتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کی توجہ ادھر ہو اور وہ کہیں اور واردات ڈال رہے ہوں. وہ واردات کیا ڈال رہے تھے؟ وہ واردات یہ ڈال رہے ہیں آج کل کہ بچوں پاس جانا ہے، میں بہت اداس ہو گیا ہوں، میں بچوں کے پاس جانا. مذاکرات اس پہ ہو رہے ہیں کہ بچوں کو جائیں گا تو پھر بولیں گا تو نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اب اس پہ تو مان گئے کہ نہیں بولوں گا، لیکن مدت پہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ 6 ماہ نہیں بولے گا یا 1 سال نہیں بولے گا. دیکھیں، نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو ان کا 1 سال کا معاہدہ تھا کہ 1 سال کے بعد میں تھوڑا ٹھیک ہے، اور پھر مطلب کہ اگلے 2 سال میں فل فلیج. تو نواز شریف کو گیا 2.5 سال ہی ہوئے، 2 سال کا معاہدہ تھا. تو یہ 6 مہینے پہ تو راضی ہو گیا میری اطلاع کے مطابق، 6 مہینے کچھ نہیں بولوں گا. لیکن ابھی جو ہے وہ کہتے نہیں 2 سال، کیونکہ میاں صاحب بھی 2 سال کا ہی ایگری کر کے گئے تھے کہ 2 سال نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی 2 سال کچھ نہیں بولنا. تو الیکشن کے بعد جو ہے وہ آپ آ جائیے گا پاکستان. اس کو پتا ہے الیکشن کے بعد میرے پلے بچڑ ہی کک نہیں. ٹھیک ہے، دونوں پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور جے یو آئی، ان تینوں نے میری پارٹی چیٹ پھاڑ کے کھا جانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ الیکشن کو تو چھوڑ، تیرے پاس تو ابھی بھی کچھ نہیں ہے. ابھی دیکھنا ہم قومی اسمبلی کے اندر کیا کرتے ہیں، تمہارے گروپ کا یا تمہاری پارٹی کا کتنے لوگ رہیں گے. تو وہ اس پہ ابھی جو ہیں وہ مذاکرات چل رہے ہیں. فائنل جو ہے مذاکرات کے دوران ہی اس نے منوا لیا نا کہ پڑھنا نہیں تسی مینوں، میں اسلام آباد آواں، بڑی بےزتی ہو رہی ہے میری. اور ویسے بھی کے پی کے حکومت کے جو فنڈز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر یہ تھا ایک اپ ڈیٹ کہ جو جس طرف وہ آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہے
آپ کو اس طرف توجہ نہیں کرنی، آپ کو ریئل ایشو کی طرف توجہ رکھنی ہے. اور ریئل ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی، پنجاب کی ہو یا کے پی کے کی ہو، کابینہ کا ہر فرد، ہر ممبر جو ہے وہ جتنا مرضی پاک پوتر اپنی طرف سے بنتا پھرے، لیکن ہر فرد اور ہر ممبر کرپشن کے اندر یہاں تک دھسا ہوا ہے. اوپن کیسز پڑے ہوئے ہیں. جو الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، لمحہ موجود میں وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل لاہور کا ریکارڈ پچھلے دنوں انہوں نے جلایا ہے، کیونکہ یہ لوگوں پہ ریکارڈ جلانے کا الزامات لگایا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اتنے تھبنٹو پڑے ہوئے تھے. وہ خاتون جو ہیں، جو اب انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی کرپشن کے اتنے بڑے ناقابل تردید ثبوت پڑے ہوئے تھے، جن کو اپنی طرف سے آگ لگا کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بچ گئے. وہ بھائی جان انہوں نے پی این ڈی سے نکلوا لیا سارا ڈیٹا. آپ تیاری پکڑیں محترمہ. اسی لیے انہیں بنایا گیا ہے کہ سب سے پہلے کیس ان کے خلاف آ رہے ہیں، اور خاتون کو فوری طور پہ ہیڈ بنا دیا پی ٹی آئی پنجاب کا. ظاہر ہے پی ٹی آئی پنجاب کے ہیڈ کو جب آپ پکڑیں گے تو پولیٹیکلی تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے گا نا جی، اس لیے ان کو عہدہ دیا گیا ہے. اور پولیٹیکلی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ایکٹیو رہیں گے، جبکہ فگر ہیڈ ان کو بنا کے تو ایک قسم کا اپنی طرف سے پروٹیکشن دی گئی ہے کہ ان کو کیا جائے. ایچ اینڈ ایوری ممبر، ٹھیک ہے، وہ کرپشن میں یہاں تک دھنسا ہوا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا. میں گلے تک کہتا تو اس کا مطلب ہے کم از کم آواز نکال سکتا ہے. یہاں تک دھنسا ہوا، ناک بھی اس نے اپنی عزت تک گوائی ہے اس کرپشن کے اندر نا. اتنا ننگا ہو کے اس نے کرپشن کی ہے. اور اگر جناب کو کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، خاکسار کو حکم کریں یار. میں یہ آصف جیسے، محمد آصف جیسے جو ڈان والے ہیں، ان جیسا ایک آدھ رپورٹر جو ہے پکڑوں گا، آپ کو جا کے بیسیوں داستانیں بتا دوں گا کہ یہ دیکھیں داستان بکھری پڑی ہے، یہ داستانیں بکھری پڑی ہے. وہ بھی ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بھی بہت سفر کیا ہے گزشتہ 4.25 سال کے اندر، اور ان کے پاس بھی بڑی داستانیں چھپی ہوئی ہیں. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.